मसीह खुदा में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं लिव फॉर अदर्स और मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद शरीफ और आप सब मेरे साथ हैं क्राइस्ट द किंग पैरिश में, जहां हम रेवरेंड फादर तारिक रहमत की खिदमत और बुलाहट के बारे में जानेंगे। सो आए हम जानते हैं रेवरेंड फादर तारिक रहमत की खिदमत और बुलाहट के बारे में। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्राइस्ट द किंग पैरिश के मेन चर्च क्राइस्ट द किंग चर्च में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ हैं आज के हमारे मेहमान नहायत ही काबिल एहतराम रेवरेंड फादर तारिक रहमत, जिनसे हम उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी बुलाहट के बारे में, उनकी खिदमत के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। फादर जी, आपको लिव फॉर अदर्स में खुशामदीद कहते हैं कि आपने अपना वक्त दिया ताकि हम आपके तजर्बात से जो है फैज़याब हो सके। फादर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, हम जानना चाहते हैं आपकी इस अजीम खिदमत के बारे में और बुलाहट के बारे में आप हमें कुछ बताएं। जी, मेरी बुलाहट का आगाज़ आई थिंक हर शख्स से बुलाया जाता है। बुलाहट का आगाज़ खुदा तो कहता है मैंने तुम्हें माँ के बतन से चुना, इससे पहले तुम पैदा हुए। लेकिन दुनिया में बुलाहट का आगाज़ फैमिली, माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया, बहन भाई, जिस माहौल में आप पले बड़े, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, स्कूल, प्राइमरी स्कूल, टीचर्स, ये सारे लोग मिलके आपको कहीं ना कहीं खुदा और खुदा की मोहब्बत, खुदा के होने का एहसास दिलाते हैं और आप खुदा के बारे में सोचना शुरू होते हैं। अच्छा, खुदा है, इन लोगों में, इनकी मोहब्बत में आप खुदा को देखते हो, तो कहीं ना कहीं बुलाहट का बीज तो उधर बोया जाता है। और फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी में फादर आंजू सुआरेस, फादर जो डिमानो, ये दो फादर ऐसे आए जो मुझे इन्होंने ज़िंदगी में बहुत टाइम दिया। मैं इतना चर्च जाने वाला नहीं था। मुझे ख़ासकर फादर आंजू प्राइमरी से लेके 8वीं जमात तक वो मेरे साथ ही, फादर जो डिमानो 8वीं से मैट्रिक तक एज अ फ्रेंड अपने साथ रखना, घूमना फिरना, पैरिश में जाना। तो इन फादरों ने जो मोहब्बत की, जो प्यार दिया, जो अहमियत दी, जो एहसास किया, सिखाया बहुत कुछ, ज़िंदगी क्या है, ईमान क्या है। और इनको हमने करीब बैठ के उनके साथ चर्चों में जाते तो मुझे देखा, पैगाम जाते, उनकी कमिटमेंट देखी इबादत के लिए, ख़ासतौर पर पाक शराकत के लिए, लोगों से मोहब्बत। वहाँ से मुझे भी शौक हुआ या बुलाहट जन्म ली तो कि मैं भी इस राह पर चलूँ। पाक शराकत एक सैक्रामेंट, बहुत अहम सैक्रामेंट है। सैक्रामेंट में ऐसे ज़ाहिरी निशान, ऐसे नज़र आने वाले निशान जिनके ज़रिए से हमारी रूहों को पाक करने वाला फजल हासिल हो, सैक्रामेंट कहलाता है। पाक शराकत के सैक्रामेंट के साथ आपकी मोहब्बत, आपका लगाव, आपका प्यार कि आप खुद भी उसका तजर्बा करते हैं और ऐसे रद्द किए हुए लोगों के पास भी खुदा उनके पाक बदन और खून को लेके जाते हैं, और ऐसे लोगों के पास भी जो मुख्तलिफ बीमारियों में जकड़े हुए हैं, तो खुदा उनके पाक बदन और खून का आपने खुद भी रूहानी तजर्बा किया है। आप उसके रूहानी तजर्बे के बारे में कुछ बताएं। जी, वो मेरा पहले मोहब्बत की, पहले मोहब्बत का तजर्बा था पाक शराकत के साथ। और तब से मेरा यकीन, ईमान कि पाक शराकत सचमुच है, ये महज मैदे की रोटी नहीं है। यानी जब आपने पाक शराकत को लिया, अपने अंदर जो है एक क्या फीलिंग थी आपकी? फीलिंग यही थी कि मैं, ये सचमुच यीशु मेरे अंदर उतरा है और मैंने आज खुदा यीशु को इस पाक शराकत में पाया, उसके साथ एक हुआ हूँ। एक सर से पाँव तक कहते हैं ना, एक पंजाबी का लफ्ज़ है तरेली, वो मैंने फील की ना, खुदावन को मैंने छू लिया, पा लिया। फिर उसका टेस्ट, उसका मज़ा, कलाम में लिखा ना, खाओ पियो और देखो खुदावन कैसा बना। पाक शराकत में मैं वो बहुत फील करता हूँ हर दफ़ा, तब भी और आज भी। इसमें कोई कमी नहीं है, उसको हासिल करना के लिए इसका टेस्ट
دنیا کی باقی چیزیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس سے بہت فرق ہے. پاک شراکت خدا سمتھنگ ڈیوائن الہی. تو یہ میرا بیسک تجربہ تھا فرسٹ ہولی کمیونین، خدا سے محبت. یعنی کہ ایک قوت سی، ایک طاقت سی، ایک کرنٹ سا آپ کے جسم میں آیا اور آپ نے خداوند کو اپنے اندر محسوس کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. فاضل جی، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ڈائسس نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے یا آپ کا اپنا ایک مشن ہے کہ آپ خداوند کے پاک بدن اور خون کو بیماروں کے پاس مختلف ہاسپٹلوں میں، اداروں میں لے کے جاتے ہیں؟ اور تقریباً آتی ہیں. فادر ہمارے ہوتے تھے فرانسسکن داؤد، وہ بیسیکلی یہ کام کرتے تھے. بیسیکلی وہ کام یہ کرتے تھے اور ان کو میں دیکھتا تھا، ان کی وفاداری، ان کی کمٹمنٹ اس کام میں، تو وہ بھی میں نے سیکھا ہوا تھا. تو جب میں نے یہ کام کرنا شروع کیا فادر داؤد کے بعد، تو میں نے مطلب ڈائسس نے میری، بس میں لوگ بلاتے تھے ایز اے پریسٹ، میں جاتا تھا کسی بھی ہاسپٹل اور کہیں بھی پاک شراکت دینی، اور بڑا اچھا لگتا تھا کہ میں نے یہ کام کیا. کسی بندے کو جو دکھ در تکلیف پریشانی ناامیدی شاید مایوسی میں ہے، اس تک دنیا پتہ نہیں پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، یسوع چل کے پہنچ رہا ہے. بالکل. اور پھر جو اسے کھائے گا پیے گا اس میں بھی شفا ہے، ہیلنگ ہے، پھر اس میں گناہوں کی معافی بھی ہے. تو 3 طرح کی یسوع سے ملاقات، جسمانی روحانی شفا اور گناہوں کی معافی. یہ پاک شراکت کا سیکرمنٹ جب ہم لوگوں تک لے جاتے ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، تو یہ بہت بڑی بندے کے اندر چینج لے آتی ہے. وہ بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، بندہ طاقت اور قوت سے ایون موت کو قبول کر لیتا ہے. اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یسوع میرے پاس ہے، گناہوں کی معافی ملی ہے، خداوند تو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے. وہ یہ تجربہ کرتے ہیں دنیا بستر پہ لیٹے ہوئے کہ انسان کی زندگی چینج ہوتی ہے، ایک سے میں شاید سیڑ میں تم. تو اس لیے یہ کام میں بڑے شوق سے کرتا ہوں. لیکن چند سال پہلے فادر نذیر انچارج تھے اس کام کے، بشپ بینی نے ان کو مقرر کیا تھا اور مجھے ان کے ساتھ رکھا تھا یہ کام کرنے کے لیے کہ تاریخ جاری رکھو، لیکن انچارج فادر نذیر ہے. پھر وہ چلے گئے تو اس کے بعد اب میں ہی ہوں. فی الحال بشپ جی نے پھر مجھے بولا کہ تاریخ ہی کر رہی ہوں. تو بہرحال شاید میں جب تک زندہ ہوں میں تو یہ کام کروں. بہت عظیم کام ہے یہ. فاضل جی، جب آپ کسی بیمار کو خداوند کا پاک بدن اور خون دیتے ہیں تو کبھی کسی مریض نے اپنا تجربہ شیئر کیا کہ جب خداوند کے پاک بدن اور خون کو ہم نے حاصل کیا اور مریض میں کیا قوت نظر آئی یا کیا اس نے محسوس کیا، اس کے حوالے سے؟ سب تو نہیں، لیکن 2-3 لوگ جب وہ صحت یاب ہو کے گھر لوٹے اور پھر ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے تجربہ ڈیپلی شیئر کیا. انہوں نے کہا فادر جب آپ میرے پاس آئے تھے تو مجھے یاد آ گیا. میں نے بولا جی. کہنے لگے فادر وہ ہماری زندگی کے لیے بہت اہم موقع تھا جب آپ پاک شراکت لے کے آئے. جیزس مجھ سے ملنے آیا، میں رو رہا تھا بستر پہ یا رو رہی تھی، میں گناہوں کی وجہ سے ادھر ہوں، دکھ اور تکلیف میں، پتہ نہیں دنیا مجھے کوئی پیار معافی ملے گی نہیں، خدا پتہ نہیں مجھ سے کتنا، میں اس لیے اتنا بیمار ہوں. میں تو یہ سوچ رہا تھا، پھر ایک پریسٹ یعنی آپ آ گئے رات میں پاک شراکت، پاک پانی چھڑکا پاتے یسوع ہی آ گیا. میں سوچ رہی تھی میں اس قابل نہیں، شاید میں بیمار بھی اس لیے، دکھ درد میں اس لیے، اور یسوع خود چل کے آ گیا. پاک شراکت کی بڑی اسپیشل پریزنس تھا. پاک شراکت کے میں اسے کھا ہی لیتا ہوں، اپنے اندر ہی لیتا، حصہ بنا لیتا ہوں. تو ان لوگوں نے بولا ہماری زندگی چینج ہوئی. اس کے بعد شاید ہم نے پھر کبھی پاک شراکت جو ہے مس نہیں کی، لگاتار پاک شراکت دی جب گھر لوٹے. اور جب کوئی اور بیمار ہوا ہمارے جاننے والا یا فیملی میں تو ہم نے شور مچایا، پریسٹ کو بولو، کاہن کو بولو، اپنے فادر کو بولو، ورنہ فادر طارق کو بولو کہ پاک شراکت ان کے پاس لے کے جائیں. یعنی لوگ اس سے ٹچ ہوئے، ان کا تجربہ، ان کی زندگی چینج ہوئی. خدا کی محبت، معافی اور شفا. دیکھیں پاک شراکت شفا ہے، خدا کی معافی ہے، زندگی کی تبدیلی کا سبب بنتی ہے. فاضل جی، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پچھلے مہینے ایک شخص سے ملا اور میں دیکھ کے حیران ہو گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ تو ہولی فیملی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، نہ آپ بات کر رہے تھے، کچھ مطلب آپ کی حالت ایسی تھی کہ آپ جو ہے وہ مرنے کے قریب تھے. اب اتنا بڑا معجزہ کیسے ہو گیا اور آپ چل پھر رہے ہیں اور مجھ سے بات کر رہے؟ کہہ رہے یار مجھے یاد تو نہیں ہے
مگر مجھے جو ہے میری مسز نے بتایا کہ فادر طارق رحمت آئے تھے پاک شاکت دینے کے لیے، اور جو ہے وہ جب پاک شاکت دینے لگے تو میرے بیٹے نے کہا ڈاکٹر نے منع کیا، تو میری مسز نے کہا نہیں فادر جی آپ پاک شاکت دیں۔ پاک شاکت جب دی وہ تھوڑے سے بہتر فیل ہو گئے، پھر فادر کنٹینیو آنے لگے، کنٹینیو پاک شاکت دیتے رہے ہفتے میں ایک بار، تو پھر وہ مزید بہتر، وہ کہہ رہے کہ آج میں ایک دم جو ہے وہ اچھا بھلا ہو گیا ہوں پاک شاکت کی بدولت، کہ میں نے خدا ان کے پاک بدن اور خون کو اپنے اندر محسوس کیا جس میں شفا ہے، جس طرح فادر جی نے کہا۔ تو فادر جی یہ عظیم خدمت میں خداوند آپ کو استعمال کرنا ہے، اس عظیم خدمت میں ہمیشہ آپ جو ہے ایک دم سرگرم رہتے ہیں، دن ہو رات ہو، جب بھی کسی کو ضرورت ہوتی ہے جی فادر طارق کو فون کرے، آپ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں جو ہے وہ بیزی ہوں یا ایسا ہے۔ فادر جی آخری اور آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ ہماری کلیسیا کو تبدل کے وقت جب خداوند یسوع مسیح کی ضیافت تیار ہو رہی ہے اور پاک شاکت کی اہمیت کے بارے میں مزید بتائیں، پہلے بھی آپ بہت کچھ بتا چکے ہیں، مزید بتائیں کہ کچھ لوگ جو ہے پاک شاکت لیتے ہوئے گھبراتے ہیں اور کچھ لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے پاک شاکت کو اور تبدل کے وقت کو، اس کے بارے میں پلیز آپ ہمیں کچھ سبق دیں۔ دیکھیں یادگار یہ یادگار ہے یسوع مسیح کا مرنا اور جھوٹنا ہمارے لیے، اس نے اپنا لہو بہایا ہماری نجات کے لیے، وہ رسمیں ہیں جو اس اوتار پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن یہ یادگار کیسی ہے؟ باقی آپ چاہے بازار پہ جاؤ قائد اعظم کے یا کہیں بھی، آپ انہیں یاد کرتے ہو جو وہاں پہ موجود نہیں، یہ یادگار ایسی ہے جس پہ یسوع خود وہاں موجود ہے۔ اس کے لیے کہ لفظ ہے انامنسس، انامنسس ایک لفظ کا مطلب ہے جب کسی کو یاد کر رہے ہو، جس کو آپ یاد کر رہے ہو وہ خود وہاں موجود بھی ہے، یہ ایسی عجیب یاد ہے۔ تو یسوع پاک شاکت میں موجود ہے، یہ ہمارے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ پھر اس میں شفا ہے۔ کسی نے کہا تھا ایک دفعہ ایک پینٹیکوسٹل بشپ کو میں ویڈیو دیکھ رہا تو اس نے کہا تھا you talk about healing all over the world, healing groups and big names، کہا تھا لیکن شفا جو ہے وہ کیتھولک چرچ کی پاک ماس سب سے بڑی سورس ہے شفا کی، پاک شراکت۔ اس نے کہا تھا وہ شفا کے صحیح پینٹیکوسٹل بشپ یہ اپنے لوگوں کو بتایا۔ تو یہ شفا ہے، یہ کھانا جو پاک ماں کلیسیا تیار کرتی کائن کے مسا کی باتوں سے بچوں کے لیے، ہم تھکے ہارے ٹوٹے ادھر آتے ہیں، یسوع ہمارے سارے دکھ گناہ لے لیتا ہے، ہمیں ریفریش کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے یہاں سے، اور کھانا بھی کیا اپنا آپ، یعنی محبت معافی سے، اور پھر ہمیں بولتا ہے جاؤ خوشی کے ساتھ، یسوع بولتا ہے نا، پریسٹ بولتا ہے گو ان پیس، سلامتی سے جاؤ، یہ اور اپنے بھائیوں سے محبت کرو، یہ ہے کہ فریش ہو گئے، تازہ ہو گئے، مجھ میں سے کھایا پیا ہے، نئی زندگی ملی ہے، گناہوں کی معافی ملی ہے، اب جاؤ پرچار کرو۔ پاک ماس وہ تجربہ ہے، پاک شراکت وہ تجربہ ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہی سب کچھ ہے۔ آپ پاک ماس بند کرو دنیا میں، میرے خیال میں چرچ ہونا، فیملی ہونا، یہ تصور ہی ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ پاک شراکت ہمیں ایک گھرانہ، ایک چنگیر، بچے ایک چنگیر میں سے کھاتے، آج کل ماحول فرق ہے، دنیا کام کرتی ہے، کوئی فرق ٹائم پہ آتا ہے، فرق ہمارے جب چھوٹے تھے لوگ اکٹھے ہو کے کھانا کھاتے تھے، دوپہر کا زیادہ تر لوگ، شام کا تو سبھی مل کے، وہ تصور ایک چنگیر میں سے ایک روٹی میں سے، تو یہ وہ ہے، یہ گانکت، اتفاق، اتحاد، خدا کی محبت کا تجربہ، یادگار، بھوک اور پیاس مٹانا اور گناہوں کی معافی، ریفریش ہو کے خدا کے پرچار کرنے کا اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے۔ اس لیے کہیں ہمیشہ ایک بات پہ چندے والے کارڈ سے زیادہ چرچ ریگولر آؤ، ہمیشہ کائنوں کو میں نے دیکھا وہ اس ذات پہ زیادہ ضرور، یہاں کی تعلیم ہمیں یہاں مل بیٹھنا اکٹھے ہونا، اس لیے یسوع نے کہا گھر گھر روٹی توڑا کرو میری یاد میں۔ یسوع کو ہی پتا ہے کہ یہ لوگ ایک ہوں، اس پاک شراکت کے سیکرمنٹ کی وجہ سے یہ ون فیملی، ون یونٹی ہمیشہ رہی۔ ناظرین، بڑی خوبصورتی کے ساتھ فادر جی نے پاک شراکت کی اہمیت کو ہمیں اجاگر کیا ہے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو توڑتے ہیں اور ہمیں دیتے ہیں تاکہ ہم ان کا
پاک بدن اور پاک خون جو ہے وہ حاصل کریں. لہذا اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور جب آپ پاک ماس میں آئیں اور خداوند کے پاک بدن اور پاک خون کو لیں تو بالکل سنجیدگی کے ساتھ اسے حاصل کریں. فادر جی ایک بار پھر شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں پاک شاکت کی بارے میں جو ہے بتایا، اور آپ نے اپنے مشن کے بارے میں بتایا. تو کیونکہ ان کا مشن ہی یہی ہے کہ خداوند کے پاک بدن اور خون کو دوسروں تک لے جائے تاکہ سب لوگ شفا حاصل کریں اور پوری دنیا میں امن اور امان کی فضا قائم ہو. جی آپ کا ایک بار پھر شکریہ. تھینک یو زاہد، تھینک یو آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ. آپ بھی بہت بڑا کام کر رہے ہو، ٹائم نکالتے ہو، نوجوانوں کے ساتھ لیتے اور پہنچتے ہو. آج 10 ستمبر ہے، میرا جنم دن ہے، تو آج میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے جنم دن کے موقع پر میرے والدین دونوں نہیں ہیں دنیا میں، ان کو یاد کرتا ہوں. میرے 2 بھائی، میری بہن، ان کے ہسبینڈ، ان کی ایک بیٹی، میرے بھابھی اور میرے 2 اور 3 بھتیجیاں، ٹھیک ہے، ان سب کو یاد کرتا ہوں کہ خاص طور پہ ماں باپ کو 10 ستمبر میں آج ہوں تو ان کی وجہ سے کہ میری کہانت میں ان کا بہت اہم کردار تھا اگر میں آج قائم ہوں. اور اگر میں کام کرتا ہوں اور جو میری زندگی میں اکثر بیسیکلی ان کی محبت ہے جو انہوں نے مجھ سے سکھایا. سو تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو. Thank you so much.